Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our lecture number 30 and we are going to revise what we did in the lecture number 1 to 10. So let's start. In the first lecture we talked about the title of the course, then we talked about the introduction, and then we talked about what text we are going to use, and then we talked about the division of the chapters, and then we touched about what is human resource management, and then the importance of HRM as an important function for the organization. And of course, as you know, that the title of our course is Human Resource Management and the code is MGT 350. And I gave my introduction that my name is Atif Bilal, and I also gave you the introduction about my qualification and a little bit of background. And then we talked about the textbook. We said that we are going to use the lectures, the lecture notes, and as a reference book, as a textbook, we are going to use the book of Fundamentals of Human Resource Management by Stephen P. Robbins. And it is also available with few other writers, so whichever edition is available, and soft copy of this book will also be attached. Then we talked about the chapters, that how we divided our course, and we said that we are going to cover around 12 to 13 chapters, and in the end we covered about the Pakistani labor laws and a few things about related to HRM, and in the first lectures we covered about the core areas of human resource management. And then we came on to our real course, and we said that what is HRM, and in simple meanings we said that it is managing people. And how we started, that there are number of departments in an organization. Like if you see, there is a marketing department, there is a research and development department, there is a finance department, there is an account department. In the same way, a department which is dealing with people, with the employees, that is called the HRM department. Because अगर आप marketing department को देखते हैं तो वो आपकी organization की, आपकी products की, services की projection के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको बेहतर से बेहतर बनाने के और customers के mind में उनकी जगह बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं. फाइनेंस वाले हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स देख रहे होते हैं. अकाउंट्स वाले हमारे जो जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डील कर रहे होते हैं. इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो देख रहा होता है कि जो उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स को, उनके नॉलेज को, उनकी एबिलिटीज़ को किस तरीके से अच्छा मैनेज किया जा सकता है. जब उनकी स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी को अच्छा मैनेज किया जाएगा तो उनको वो एक तो करंट जो गोल अचीवमेंट टैक्टिक्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके लिए तैयार करेंगे, प्लस फ्यूचर के लिए उनको डेवलप करेंगे ताकि फ्यूचर की जो आपकी ह्यूमन नीड्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं, वो फुलफिल हो सकें. तो इसलिए एचआर का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. बिकॉज अगर आपके पास मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं जिन पे आपने काम करना है, तो काम करने वाला जो एलिमेंट है वो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं. इफ दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, इफ दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड वेल डेवलप्ड, देन दीज मशीन्स, दीज कंप्यूटर्स, दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मीनिंग. बिकॉज इनको चलाने के लिए आपको ह्यूमन माइंड्स ही चाहिए, और ह्यूमन माइंड्स को आपको शार्प करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, और उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, और उनको सिलेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर्ली. तो इस तरीके से आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर हमने कुछ फंक्शंस की बात की कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो HRM का डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म करता है. तो उसमें हमने एक डायग्राम के थ्रू, जो अभी कमिंग स्लाइड्स में आ जाएगा, उसके थ्रू हमने बात की कि किस तरीके से आप किस सीक्वेंस से और कौन कौन से फंक्शंस अच्छे परफॉर्म करके अपनी HR की नीड्स को बेहतर बना सकते हैं, और कैसे उनको बेहतर तरीके से फिर ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो क्या करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें. फिर उसके साथ हमने बात की कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें हमने 4 फंक्शंस मेन उसके देखे थे.
which was planning, organizing, leading and controlling. پلاننگ ہم فیوچر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم آرگنائز کرتے ہیں ان کو جب ہم 5 Ws and 1 H کو آنسر کرتے ہیں کہ ویئر, واٹ, ویئر, ہو, وائی اینڈ وین, کہ کہاں کس کو پوزیشن کرنا ہے, کس طریقے سے پوزیشن کرنا ہے, کون سی چیز کہاں اویلیبل ہونی چاہیے, کس ٹائم پہ اویلیبل ہونی چاہیے, کیوں اویلیبل ہونی چاہیے, یہ آرگنائز ہم کر لیتے تھے. دین لیڈرشپ کی ہمیں بڑی ضرورت تھی, بیکاز اچھا لیڈر ہوگا تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا, تو لیڈنگ کا فنکشن ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین دا کنٹرولنگ فنکشن, کہ جو ہم نے پلان کیا ہے کیا ہم اس کے اکارڈنگلی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. تو یہ 4 ہم نے فنکشنز دیکھے تھے. پھر ہم نے بات کی تھی ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس پہ, کہ ایفیشنسی اور افیکٹونیس کیا ہے اور ان میں ڈفرینس کیا ہے اور کس طریقے سے ان کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں آرگنائزیشن میں. جس میں ہم نے بات کی کہ ایفیشنسی از سمپلی the ratio between the input and the output. With minimum input, if you're getting the maximum output, you're very efficient. And effectiveness, that how much the element of goal achievement is there. جو organization کے goals ہیں ان کو achieve کس حد تک کیا جا رہا ہے, وہ ہماری effectiveness تھی. تو اس طریقے سے ہم نے ڈفرینٹ پھر اور اس کے فنکشنز ایکسپلور کیے, جو نیکسٹ ڈائیگرام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فنکشنز تھے اور کس طریقے سے اس کو ہم نے دیکھا. یہ آپ کو obviously اب تک یاد ہو گیا ہوگا یہ ڈائیگرام. اس میں سب سے پہلی بات دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ انوائرمنٹ کا فیکٹر ہے, جو ہم نے ڈسکس بھی کیا چیپٹر وائز, کہ جس قسم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں یہ 4 کے. آلموسٹ ہر آرگنائزیشن یہ ہر فنکشن پرفارم کر رہی ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈپینڈس آن دی انوائرمنٹ, آن دی پروڈکٹ لائن, آن دی سروس وچ یو آر پرووائڈنگ, اور آن دا ٹائپ آف کمپنی یو آر, کہ آپ یہ کون سی پریکٹس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کون سی پریکٹس کو زیادہ کیئرفلی پرفارم کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی ہیومن ریسورس پلاننگ کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک تو سپلائی دیکھتے ہیں لوگوں کی, اور پھر دوسرا ڈیمانڈز کو دیکھتے ہیں. جو ہمارے پاس کرنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری سپلائی ہوتی ہے, اور جو ہمیں ان فیوچر چاہیے ہوتے ہیں وہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کو نیکسٹ ہم مزید کلیریفائی کریں گے کہ کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کیا جو ہماری سپلائی ہوتی ہے اور کس طریقے سے پھر اس کو میچ کرتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ریکروٹمنٹ, کہ جب آپ پلاننگ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس 2 قسم کی آپشنز آتی ہیں جس پہ آپ نے ایکشن لینا ہوتا ہے. ون از دی ریکروٹمنٹ اینڈ دی ادر از دی ڈیکروٹمنٹ. اگر تو آپ کو لوگ چاہیے اور اف یو نیڈ مور پیپل ان فیوچر اور ایٹ پریزنٹ, دین یو آر گوئنگ ٹو گو فار دا ریکروٹمنٹ پروسیس. بٹ اف یو ہیو ایکسیس پیپل اینڈ یو ڈو ناٹ نیڈ دیم, دین یو آر گوئنگ ٹو گو فار دا ڈیکروٹمنٹ پروسیس. سو the third option can be that the number of people you need are equal to the number of people you have. Then you're not going to perform any of at least these 2 functions or this function in the near future. Once you have decided that you've got, let's suppose, surplus, you are going to fire them, you'll fire them from here. Otherwise, if you need more people, you are going to recruit more people. And recruitment, as we said, that it is just a collection of pool of candidates which might be eligible for your future jobs. آپ ایک لوگوں کا پول جنریٹ کر لیتے ہیں جو کینڈیڈیٹس کوالیفائڈ ہوتے ہیں. جب وہ پول کریٹ ہو جاتا ہے تو یو آر ڈن ود یور ریکروٹمنٹ. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سلیکشن. جب یہ آپ کے پاس ایک پول جنریٹ ہو جاتا ہے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ لیٹ سپوز یو گاٹ 100 پیپل, اب آپ کو 100 تو نہیں چاہیے, یو نیڈ 5 پیپل. اب یہ 100 to 5 پیپل جو اسکریننگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ کون سے 5 بیسٹ ہوں گے, کون سے 5 اس جاب کے لیے بہتر ہوں گے, دیٹ پارٹ, دیٹ سلیکشن پارٹ کورز دیز تھنگس. کس طرح؟ ڈفرینٹ پریڈکٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیسٹس آپ اپلائی کرتے ہیں آن یور کینڈیڈیٹس جو آپ نے پول جنریٹ کیا.
ان ٹیسٹ سے آپ کو فیوچر پروڈکشن مل جاتی ہے کہ کون سا امپلائی بننے کے قابل ہے اور کون سا امپلائی بننے کے قابل نہیں ہے. لیٹ سپوز ابھی ایک ایگزامپل کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک ٹیسٹ لیا, سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ. اس میں کچھ لوگوں کے مارکس آتے ہیں 10 آؤٹ آف 100, 20, 30, 40. کچھ لوگ اس میں مارکس لیتے ہیں 80, 90, 95, 99. Obviously, if your tests are aligned and they are reliable and authentic, then you're going to say that people who got marks more than 90 or more than 80 or whatever your criteria was, they are the best candidates. اسی طرح آپ انٹرویو لیتے ہیں اور ڈفرینٹ پھر اور ٹولز بھی اپلائی کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے, ریوائز کریں گے ان کو. اب یہ ٹولز آپ کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ فیوچر میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا. اس پارٹ کو ہم سلیکشن کا پارٹ کہہ دیتے ہیں. اور یہ سارا جو ہے تینوں پروسیس HRP ہیومن ریسورس پلاننگ, ریکروٹمنٹ, سلیکشن, ڈیکروٹمنٹ از ڈن وائی ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ سلیکٹ کمپیٹنٹ امپلائیز. آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پہلے آپ, پھر آپ سلیکٹ کرتے ہیں ان میں سے کمپیٹنٹ امپلائیز جو کام کر سکتے ہیں. دین وی مووڈ آن ٹو اندر فنکشن وچ از اورینٹیشن. اورینٹیشن ہم نے کہا کہ اٹ از اے پلانڈ ایجوکیشن. پلانڈ ایجوکیشن جو آپ نے آلریڈی پلان کیا ہوتا ہے, دیٹ یو گیو ٹو یور نیو امپلائیز to make them familiar with your organization and with the organizational goals, rules, regulations and everything else. The infrastructure, the buildings, the offices, the reporting system, یہ سارا آپ ان کو نئے امپلائیز کو جب آپ نے سلیکٹ کر لیا, ہائر کر لیا, then you tell them what to do and how to do it. And what is the rules and regulation, what is the structure of the organization. وہ familiar ہو جاتے ہیں. And then when they become familiar, you need to train them. Training is, we said that it is specifically related to the job of the candidate and it is done to make the permanent change in the behavior of an employee. Let's suppose typist آپ کے پاس آتا ہے. ٹائپسٹ کو صحیح طرح ٹائپ کرنی جو ٹائپنگ ہے اس کی وہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ تھوڑے سے فلاز ہیں. یو گیو دیٹ امپلائی ٹریننگ. ٹریننگ سے اس کے پاس نالج آ جاتا ہے, پرماننٹ چینج آ جاتی ہے اس کے بیہیویئر میں, اینڈ دین دا نیکسٹ ٹائم ہی از گوئنگ ٹو ٹائپ پراپرلی. اور یہ دونوں فنکشنز کرنے کا ہمارا جو مقصد تھا دیٹ واز ٹو پرووائڈ امپلائیز ود اپ ٹو ڈیٹ اسکلز اینڈ نالج. اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے جو اس کے پاس اسکل اینڈ نالج ہو وہ وینش ہو چکا ہو, پرانا ہو چکا ہو. تو اب آج کل جو مشینز ہیں, جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, اس کے بارے میں جو نالج دینا ہے اس کو ہم ٹریننگ اینڈ اورینٹیشن میں انکلوڈ کر لیتے ہیں, اسپیشلی دا ٹریننگ پارٹ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, جس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات بھی کی بعد میں لیکچرز میں اپنے, کہ اب امپلائی آپ سلیکٹ کر لیا, اورینٹیشن دے دی, ٹرین کر لیا, اب آپ نے اس سے کام بھی تو کوئی لینا. کام لینے کے لیے یو ول ہیو ٹو ڈیفائن دا ٹاسکس. ڈیفائن دا ٹاسک ہم نے سمپل اگزامپل لی تھی کہ آپ اس کو کہیں گے آپ 20 ٹی شرٹس بنائیں گے پر ڈے, یا آپ نے اس کو ایک ٹاسک دے دیا جو اس کے لیے ہیومنلی پاسبل بھی ہو اور آپ کے لیے اتنا ہو کہ آپ کی ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس جو ہے وہ سفر نہ کرے. اب پرفارمنس مینجمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے اس کو ٹاسک دیا, پھر اس کی ایکچوئل پرفارمنس دیکھی, اینڈ دین کمپیئر کر کے اس کو ہم نے دیکھ دیا کہ اتنا اس میں جو شارٹیج آف ورک آیا ہے یا ڈیفیشنسی جو آئی ہے وہ کیا ہے. تو پرفارمنس مینجمنٹ کا پورا سسٹم جو ہے اس میں پہلے ہم ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں, ایکچوئل پرفارمنس دیکھتے ہیں, دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں, اینڈ دین وی کم ٹو اے کنکلوژن that what is wrong or what is not wrong with the candidate or the employee. Then we talked about the compensation and benefit part. Compensation ہم نے کہا کہ what's in it for me formula کیا ہوتا ہے.
کہ جب بھی امپلائی کام کرنے آتا ہے, کینڈیڈیٹ کام کرنے آتا ہے, ایک ہیومن بینگ اپنی سروسز دیتا ہے ایک آرگنائزیشن کو, he always have this question in mind, what's in it for me, کہ میرے لیے اس جاب میں, اس کام میں, اس ٹاسک میں کیا ہے, میری نیڈز کیسے فلفل کر سکتی ہے یہ جاب یا یہ آرگنائزیشن یا یہ ٹاسک. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہر آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, سیلریز پے کرتی ہے, دین بینیفٹس ہوتے ہیں, ویجز ہوتی ہیں, بونسز ہوتے ہیں, الاؤنسز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ پروفٹ شیئرنگ پلانز ہوتے ہیں. آل دیز تھنگز آر دی کمپنسیشن اینڈ دا بینیفٹس. جو امپلائی آپ کو اپنی سروسز دیتا ہے, جو امپلائی آپ کو اپنا ٹائم دیتا ہے, اپنی اسکلز اینڈ نالج کے تھرو آپ کے گولز کو اچیو کرواتا ہے, آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں بیکاز ہی ہیز نیڈس. اس کو ضرورت ہے, اس کی ضروریات پوری ہوں گی تب وہ آپ کے لیے کام کرے گا, ادروائز دیر از نو بڈی از گوئنگ ٹو ورک فری فار یو. سو کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ کا ایلیمنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو کیسے جنریٹ کریں گے, کیسے اسٹیبلش کریں گے, کیسے لوگوں کو پیمنٹس کریں گے, یہ ہم نے پھر اس کا پارٹ ڈسکس کیا تھا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دی کریئر مینجمنٹ. اس میں ہم نے کہا کہ کریئر از اے سیکوینس آف اسٹیپس اور سیکوینس آف پوزیشنز دیٹ ون کین ہیو اور ہولڈ ان اے پروفیشنل لائف. لیٹ سپوز آپ نے جوائن کرتے ہیں 17th گریڈ پہ, کچھ ٹائم کے بعد آپ 18th پہ چلے جاتے ہیں, دین 19th اینڈ 20th میں بھی 20th پہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس ساری چیز کو مینج کرنا کہ کب کس کی پروموشن ہوگی, کب کس کی ڈیموشن ہوگی, کب کس کی پروموشن ڈیو ہے, کب کس کی پروموشن ڈیو نہیں ہے, دیٹ واز آل دا کریئر ڈیولپمنٹ پارٹ. اور اس میں ہم نے کہا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں, ٹو ریٹین دا کمپیٹنٹ اینڈ ہائی پرفارمنگ امپلائیز, کہ جو اچھے امپلائیز ہیں ہمارے پاس ان کو ریٹین کرنے کے لیے ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو مینج کرتے ہیں اور ان کی کریئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی وہ انٹرنیشنل HRM کی کچھ پرسپیکٹو ڈسکس کی ہے ٹورڈز دی اینڈ آف آر لیکچرز. نالج مینجمنٹ پہ بات کی, دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا موٹیویشن تھیریز. تو یہ سارے ہمارے HR کے فنکشنز تھے کہ کس طریقے سے وہ پرفارم ہو سکتے ہیں. Now, we started with our actual course with the job analysis part, and then job description and job specification as they are part of the job analysis. Then we talked about the methods of data collection for jobs and importance of job analysis. So what is job analysis? Job analysis is کہ let's suppose آپ نے ایک نئی آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہے. اس نئی آرگنائزیشن میں آپ نے ایک اسکول اسٹارٹ کیا ہے. اس اسکول میں آپ کو کیا کیشیئرس کی ضرورت ہے, کیا آپ کو اس اسکول میں انجینئرس کی ضرورت ہے, یا کیا آپ کو اس اسکول میں ٹیچرس کی ضرورت ہے. تو ہم اگر اینالائز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں زیادہ ٹیچرس کی ضرورت ہے. کیشیئر میں بھی ایک کیشیئر کی ضرورت ہو, اینڈ انجینئرس اف دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو ٹیچنگ we don't need any engineers. So اس چیز کو انالائز کرنے کے لیے, اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کس قسم کی آرگنائزیشن ہے, اس میں کس قسم کی جابس چاہیے, کس قسم کے لوگ چاہیے جو ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن میں کام کر سکتے ہیں اور ان گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم جاب انالیسس کرتے تھے. جاب انالیسس از اے میتھڈ of determining what kind of jobs we will be needing or we need at present in our organization. پھر ہم نے کہا کہ جاب انالیسس کے آگے دو پارٹس ہوتے ہیں. وہ کون کون سے پارٹس تھے؟ جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو کیسے ہم جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. تو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا جو بیسٹ میتھڈس ہم نے ڈسکس کیے 5 or 6 of them, they were, we started with the observation. کہ اگر آپ کو کسی ایک جاب کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو
اس جاب کو جو شخص پرفارم کر رہا ہے اس کی آبزرویشن کریں جا کے. جب وہ جاب پرفارم کر رہا ہو نیچرل اپنی جاب میں, تب آپ اس کو آبزرو کریں, دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, کتنی دیر کے لیے کام کر رہا ہے, کیا اس کا ایفیشنسی لیول ہے, اور کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, کیا اس کی اسکل ہے, کیا نالج ہے, کیا ابیلٹی ہے, کتنا اس میں فزیکل لیبر انوالو ہے, کتنا اس میں مینٹل لیبر انوالو ہے, کتنا اس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس انوالو ہے. یہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں آبزرویشن سے پتہ چل جائیں گی. اور ہم نے کہا کہ آبزرویشن صرف ایک جو امپلائی ہے اس کی نہ کریں, ڈو اٹ ود رینڈم پیپل اینڈ ایٹ لیسٹ 5-6 آف دیم, اور بینچ مارک کر لیں, کوشش کریں کہ بیسٹ امپلائی جو ہے اس کی آبزرویشن کریں. جب آپ آبزرویشنز کریں گے تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز آئیں گے کہ اس جاب کو پرٹیکولر کیسے پرفارم کرنا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اندر میتھڈ وچ واز دی انڈیویجول انٹرویو, کہ آپ ہر کوئی 5-6 جو بیسٹ پرفارمر ہیں اس جاب میں, اس کام میں, اس ٹاسک میں, ان کے انڈیویجول انٹرویوز کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے, کیا ان کا نالج اینڈ اسکل لیول ہے, اینڈ دین کیا وہ کام پرفارم کرتے ہیں, کون سے ٹاسک ہیں جو انہوں نے ڈیلی پرفارم کرنے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو جب آپ انڈیویجولی لوگوں سے انٹرویو لیں گے تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ لیٹ سپوز اگر کینڈیڈیٹ اے ہے, بی ہے اینڈ سی ہے, اور کینڈیڈیٹ اے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پرفارم کرتا ہے ٹاسک 1, ٹاسک 2 اینڈ ٹاسک 3, اور اس نے کہا کہ یہ پرفارم کرتا ہے ٹاسک 2 اینڈ ٹاسک 3, اینڈ اس نے کہا کہ یہ پرفارم کرتا ہے 1, 2 اینڈ 3. اب اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا یہ ہو جائے گا کہ جو 2-3 پارٹس ہیں یا ٹاسکس ہیں, دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ ونس, بٹ آلسو ون فنکشن جو ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے, بیکاز 2 آف دیم آر 66% آف دیم آر ڈوئنگ اٹ, بٹ ایٹ لیسٹ 2 and 3 از دی essential part of this job. تو پھر آپ 2 and 3 کو پک کر لیں گے پرائمری بیسس پہ, اور 1 کو پھر آپ میں بھی سیکنڈری بیسس پہ جو ہے سلیکٹ کر لیں. تو اس طریقے سے آپ کو انٹرویو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انسائٹ دے سکتا ہے کہ جابس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ a method which is the group interview method. کہ آپ گروپ ہے, گروپ والوں کو کچھ 5-6 لوگ ایک جیسے بٹھا کے, پہلے ہم نے انڈیویجول انٹرویو کیا تھا, اب ان کا ایک ساتھ انٹرویو کریں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے. Maybe there is going to be a discussion in the interview. Maybe there is going to be a lot of different answers, and people, because they will be sitting with each other, they won't be hiding anything, and they also won't be exaggerating anything. So اگر آپ گروپ میں انٹرویوز کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے مزید ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ آپ جو سپروائزرز ہیں یا باسز ہیں ان سے انٹرویو کر سکتے ہیں. ان سے انٹرویو کیا کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے کینڈیڈیٹس کیا کیا کام پرفارم کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا اسکل, نالج, ابیلٹی, ایجوکیشن, ٹائم, کیا ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جب آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جاب کے لیے یہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ کنسلٹنسی لے لیں, پھر ہم نے کہا کہ پینل انٹرویوز کر لیں, اور ڈفرینٹ میتھڈز ہم نے اس میں ڈسکس کیے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ کہ وی کیم اپ ود 2 ڈاکیومنٹس وچ 1 and 2, جاب اسپیسیفکیشن اینڈ جاب ڈسکرپشن. اور اس میں ہم نے کہا کہ جاب اسپیسیفکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں, پرسن بیسڈ ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا پرسن جو ہے وہ جاب پرفارم کر سکتا ہے. کیا اس پرسن کو, کیا اس کینڈیڈیٹ کو یا امپلائی کو ماسٹرز ڈگری کی ضرورت ہے یا بیچلرز ڈگری از نف, یا اس کو زیادہ ایم فل کی ضرورت ہے, پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے, یا مے بی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک وہ ٹھیک پرفارم کر لے گا. اب یہ آپ نے کہاں سے گیدر کیا ہے, فرام دا ڈیٹا یو ہیو کلیکٹڈ, اس کو اینالائز کرنے کے بعد. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا جاب ڈسکرپشن پارٹ, ایز اٹ آلسو سے اٹ از سیلف ڈسکرائبنگ, کہ جاب ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہوگا
کہ جاب کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جاب میں کیا ہوگا. واٹ دس جاب انٹیلز, اس جاب میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کام کرنا پڑے گا, کتنی دیر کے لیے کام کرنا پڑے گا. جب آپ صرف اور صرف جاب کی بات کریں گے then we will be talking about the job description. اور جب ہم پرسن کے بارے میں بات کریں گے کہ کس قسم کی کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس, ایجوکیشن چاہیے, then we are talking about the job specification part. اب both of them are merely documents. ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ایک ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس جاب کے لیے اس کا ٹائٹل کیا ہے, اس کے لیے یہ کوالیفیکیشن, یہ پری ریکوزٹس ہیں. اور ایک ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس جاب کو پرفارم کیسے کرنا ہے, کتنا ٹائم چاہیے, کون سے ٹاسک چاہیے, کون سے بیہیویئر چاہیے, کس جگہ پہ ہوں گے, ورک انوائرمنٹ کیا ہوگا. یہ سارا جاب ڈسکرپشن کا پارٹ آ جاتا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن, وی آلریڈی ڈسکسڈ کہ ان میں کون سا بیسٹ میتھڈ ہے. اینڈ وی سیڈ دیٹ دیر از نو ون بیسٹ میتھڈ, but if you combine a few methods and then do the job analysis, data collection, you're going to have better results. پھر ہم نے importance of job analysis پر بات کی کہ job analysis ہمیں almost ہر function میں help کرتا ہے. جب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی اسکل کے لوگ ہمیں چاہیے, وہ بھی job analysis سے ملا ہوتا ہے. ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم ایسے کینڈیڈیٹس کے لیے ایڈ دیتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں کہ وہ ایسے کینڈیڈیٹ آئیں جو ایلیجیبل ہوں اس جاب کے لیے. جب سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ٹولز اپلائی کرتے ہیں جو اس ڈسکرپشن اینڈ اسپیسیفکیشن پہ پورا اتر رہے ہوں, اور اس طرح کریئر ڈیولپمنٹ اینڈ باقی سارے فنکشنز آپ کے جو ہیں وہ جاب انالیسس پہ اور جاب ڈسکرپشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دین دا نیکسٹ لیکچر واز HRP, دا ہیومن ریسورس پلاننگ, جس میں ہم نے مین بات یہ کی کہ سپلائی میجرمنٹ ہوتی ہے, ڈیمانڈ میجرمنٹ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کرنٹلی 100 لوگ ہیں, یہ ہماری کیا ہوگی, سپلائی. یہ ہماری سپلائی ہوگی کہ ہمارے پاس کرنٹلی 100 لوگ موجود ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہوگی. ڈیمانڈ جو ہے ہماری وہ ہمارے پاس فیوچر نیڈ کیا ہے, لیٹ سپوز 120 ہے. دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس 80 لوگ اویلیبل ہیں اور ہمیں جو ہے وہ 60 چاہیے. ڈیمانڈ ہماری 60 ہے, اویلیبل اتنے ہیں. تیسرا کیا ہو سکتا ہے, 100 چاہیے, 100 ہمارے پاس ہیں. اس صورت میں ہمارے پاس سرپلس آ جائے گا, بیکاز شارٹیج آ جائے گا. شارٹیج آ جائے گا کتنے, 20 امپلائیز کا. اس صورت میں ہمارے پاس 20 کا سرپلس آ جائے گا, اور اس صورت میں ہمارے پاس ایکویلبریم پوزیشن آ جائے گی. تو جب ہمارے پاس شارٹیج آئے گا تو وی ول گو فار ریکروٹمنٹ, اینڈ اف وی ہیو دا سرپلس وی ول گو فار ڈیکروٹمنٹ, اینڈ اف دیر از این ایکویلبریم دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ, وی ڈونٹ نیڈ ٹو پرفارم اینی فنکشن فردر. تو یہ ہماری سپلائی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میجر کرنے کا طریقہ اور فائدہ نقصان کیا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ فیو میتھڈس, جس میں ہم نے ویکینسی انالیسس کی بات کی کہ آپ پرسنٹیج وائز دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایئر میں کتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے, اتنی پرسنٹیج آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں فار دا نیکسٹ ایئر, اور آپ کو ویکینسیز کا پتہ چل جاتا ہے. دین سیلز پروجیکشن, کہ اگر سیلز بڑھ رہی ہیں تو پھر کتنا اسٹاف اور چاہیے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سپلائی انالیسس میں سکسیشن اور ریپلیسمنٹ چارٹس بہت امپورٹنٹ تھا, جس میں ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی سینئر ممبر چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کے پاس جونیئرز میں سے اس کی پوزیشن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی تیار ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس کو فوراً جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا اسکل انوینٹریز. اسکل انوینٹریز میں ہم نے کہا کہ ایسے آپ کے پاس سسٹمز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی اسکلز کو آپ نے فیڈ کیا ہوتا ہے, ڈیٹا مینٹین کیا ہوتا ہے, اینڈ وین ایور یو نیڈ people with certain skills you go to that HRIS, human resource information system, or that skill inventory, and you can quickly find them. Then we talked about the Markov analysis, one of the best
نون ٹول جو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیتا ہے, جس میں ہم نے کہا کہ ایک طرف ہم یہاں پوسٹ لکھتے ہیں اور ایک طرف یہاں پوسٹ لکھتے ہیں, اور پھر ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ان کی پروموشن اینڈ ڈیموشن کا, اور یہاں ٹوٹل کر لیتے ہیں. اب اس میں ہم نے دیکھا تھا لائن مینیجر, مینیجر, اسسٹنٹ مینیجر, ٹیم لیڈ وغیرہ, ایک طرف سے ادھر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے ادھر کو, یہ میٹرکس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ہم, ایک طرف سے ایک طرف, دوسری طرف سے دوسری, اور ہمیں اینڈ میں یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے جو ہیں اس ٹائم ہمارے پاس اویلیبل ہیں, کتنے چاہیے. یہاں سے ہم پتہ چل گیا کہ اویلیبل 60 ہیں, چاہیے یہ تو 20 کا شارٹیج ہے. اس طریقے سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو کور کیا تھا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پرسنل ریشو, کہ کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں, ان میں سے کتنے انٹرویو کے لیے آتے ہیں, کتنوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, کتنوں کو لیٹر بھیجتے ہیں, کتنے ٹریننگ پہ آتے ہیں, اور کتنے پھر آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ریگریشن انالیسس, کہ کس طریقے سے وہ بھی یوز ہو سکتا ہے, اینڈ دا ٹرینڈ انالیسس, کہ آپ لاسٹ 5 ایئرس کا 4 ایئرس کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں اور اپنا نیکسٹ ایئر جو ہے اس ٹرینڈ کی بیس پہ پروڈکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے جو بات کی نیکسٹ لیکچرز میں, دیٹ واز اباؤٹ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی, جس میں ہم نے یہ بات کی کہ ہر امپلائی کو, ہر کینڈیڈیٹ کو آرگنائزیشن میں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ملنی چاہیے. کسی بھی شخص کو, کسی بھی انسان کو جینڈر کی بیس پہ, ریس کی بیس پہ, ریلیجن کی بیس پہ, یا کسی بھی اور ایسی ایتھنیسٹی اور جغرافیکل بیس پہ جو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے اس سے ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. یہ لیگلی بھی ہمیں باؤنڈ کرتی ہے ایز این آرگنائزیشن کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کریں. تو ہم نے کہا کہ اس میں کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں جن کو ہم افرمیٹیو ایکشنز کہہ دیتے ہیں. ایسی پریکٹسز جو شو کرتی ہیں کہ آپ اپنی پروٹیکٹڈ گروپ کے ممبرس کا خیال رکھتے ہیں. پروٹیکٹڈ گروپ کے ممبرس کون تھے؟ ایسے ممبر آپ کی آرگنائزیشن میں, ایسے لوگ جو جن کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب آپ ان کے لیے ایکشنز لیتے ہو ڈفرنٹ ٹو میک دیم فیل ویلیوبل, دوز ایکشنز آر کالڈ دی افرمیٹیو ایکشنز. پھر ہم نے اس میں بات کی کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. اس میں ہم نے بات کی کہ 4th over 5th رول ایک طریقہ ہے جاننے کا. ایک طریقہ ریسٹرکٹڈ پالیسی ہے, ایک جیوگرافیکل کمپیریزن اور ایک میکڈونلڈ ڈگلس ٹیسٹ ہے. تو 4th over 5th ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 100 امپلائی ہیں آرگنائزیشن میں اور 80 آپ کے پاس میجورٹی سے بلانگ کرتے ہیں, 20 آپ کے پاس مائنورٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا پروٹیکٹڈ گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, اگر تو 80-20 کا ریشو ہے وچ از 4 over 5th رول, 4 over 5th رول, تو پھر یو آر گوئنگ ٹو سے کہ یہاں سارے رولز فالو ہو رہے ہیں اور ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کے اگینسٹ نہیں جایا جا رہا. بٹ اگر آپ کو یہاں لگے کہ 100 کی ڈویژن اس طرح ہوئی ہے کہ دیر آر 99% میجورٹی پیپل اینڈ only 1% minority people, then you might have to say that there is some kind of discrimination in the organization. پھر ہم نے بات یہ کی کہ ریسٹرکٹڈ پالیسی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ 40 ایئرس کے امپلائی کو فائر کر دیتے ہو اور اس کی جگہ 20 ایئرس یا 25 ایئرس کے ہائر کر لیتے ہو ایٹ دا سیم پے. جو ایک بندہ پے لے رہا تھا اتنے پہ آپ فریش گریجویٹس نئے 2 ہائر کر لیتے ہیں. دیٹ از آلسو ریسٹرکٹڈ پالیسی, جو کہ غلط بات ہے. یہاں آپ ایڈ دیتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ پیپل belonging to certain age cannot apply, وہ بھی ریسٹرکٹڈ پالیسی میں آ جاتا ہے. Then we talked about the geographical comparison, کہ آپ اس ایریا میں, اس جغرافیکل میں جہاں آپ کی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے اس کا کمپیریزن کریں کہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کس ریشو میں لوگ اویلیبل ہیں اینڈ ان سائڈ دی آرگنائزیشن کس ریشو میں اویلیبل ہے. جب آپ ان سائڈ آؤٹ سائڈ کا کمپیریزن کریں گے, if the comparison matches then it is fine, otherwise there is some discrimination of law. پھر ہم نے بات کی کہ ایک میکڈونلڈ ڈگلس ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر آپ کو سو کر دے تو اس کے لیے 4 سٹیپس آپ لیتے ہیں. پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ the person applied, then he was also qualified, then you see if he was rejected
and then you see that they have hired a new person who's got the same qualification and same level of skills and abilities, and they've hired him, the other person, اور اس کو hire نہیں کیا, and this person was the member of the protected group as well. اگر یہ ساری چیزیں yes 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 کے آنسر میں آتی ہیں, then you are going to say کہ discrimination ہوئی ہے. اگر یہ yes میں نہیں آتی ساری چیزیں تو discrimination نہیں ہوئی. Then we talked about اگر ہمیں کوئی ایز این آرگنائزیشن سو کرتا ہے کہ آپ نے ڈسکریمنیشن کی ہے, تو ہاؤ ڈو وی آنسر دیم اینڈ واٹ آر دا آپشنز اویلیبل وچ کین بی دا سیٹسفیکٹریلی آنسرز فار دا چارجز اگینسٹ EEO. جس میں ہم نے بات کی کہ بزنس نیسیسٹی ہوتی ہے. کئی بزنسز ایسے ہوتے ہیں جن کی نیسیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ سرٹن لوگوں کو ہائر کریں. لیٹ سپوز اگر کوئی ریلیجیس بک کی پرنٹنگ ہے تو اس کے لیے اسی ریلیجن کے بندے کو آپ ہائر کریں گے, دوسرے ریلیجن کے بندے کو ہائر نہیں کریں گے. ناؤ دس از ناٹ ڈسکریمنیشن, دس از جسٹ دا بزنس نیسیسٹی, کہ اس بزنس کی نیسیسٹی تھی کہ اسی ریلیجن کا بندہ آ کے اس کو پرنٹنگ میں ہیلپ کرے. دین بونافائڈ آکوپیشنل کوالیفیکیشن میں ہم نے بات کی کہ جس طرح آپ فیمیل واش رومس کے لیے میل اور میل واش رومس کے لیے فیمیل ٹیننٹس نہیں رکھ سکتے, فیمیل کے لیے فیمیلز چاہیے, میلز کے لیے میلز چاہیے, تو وہ ان کے پاس ایک بونافائڈ کوالیفیکیشن ہے. دیٹ واز آلسو ون آف دا آنسرز. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سینیورٹی بیسز, جس کو ہم نے کہا کہ پروموشن بیسز جو کیسز ہوتے ہیں یا سیلری انکریمنٹ بیس جو کیس ہوتے ہیں ان میں ہم سینیورٹی سسٹم یوز کرتے ہیں کہ کیوں ایک بندے کو پروموٹ کر دیا اور کیوں دوسرے کو پروموٹ نہیں کیا. مے بی دا پروموٹڈ پرسن واز مور سینئر ٹو دی پرسن ہو واز ناٹ پروموٹڈ. تو اس طریقے سے یہ آنسر آ سکتا ہے. پھر ہم نے اسی میں بات کی کمپیریبل ورتھ کی اور گلاس سیلنگ کی. تو کمپیریبل ورتھ میں ہم نے کہا کہ ایسی جابز جن کا لیٹ سپوز اوور آل پوائنٹ جو ہے وہ سیم ہو, لیٹ سپوز 20 پوائنٹس ہیں اور اوور آل اس کے بھی اسٹریس اینڈ ہر چیز ملا کے 20 پوائنٹس ہیں, بٹ دے آر ڈفرنٹ جابس, جاب 1 اینڈ جاب 2. اب ان دونوں جابس کو ایکول پے کرنا چاہیے بیکاز دا لیول آف دا جاب اور دا نمبرز آف دا جاب از دا سیم. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا گلاس سیلنگ کی. یہ ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جو آرگنائزیشن میں بیریئرز لگائے ہوتے ہیں کہ ویمن کو اور پروٹیکٹڈ گروپ کے ممبرس کو ٹاپ پوزیشن سے اوپر نہیں جانے دینا, یہاں سے اوپر نہیں جانے دینا, یہاں سے اوپر ہیرارکی جو ہے وہ سب ان پروٹیکٹڈ گروپ کے ممبرس کے لیے یا میلز کے لیے. تو اگر ایسا ویزیبل بیریئر لگا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ گلاس سیلنگ کا کانسیپٹ اپلائی ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ امپلائیز کے کچھ بیسک رائٹس ہوتے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا کہ اس کے لیے ہالیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے, سک لیوز کی ضرورت ہوتی ہے, گیزیٹڈ ہالیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے, کمپنسیشن کی ضرورت ہوتی ہے, بینیفٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ورک پلیس سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کچھ بیسک رائٹس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا آنیسٹی ٹیسٹس اور ڈرگ ٹیسٹس. ہم نے کہا کہ ڈرگ ٹیسٹ ہم اس وقت کرتے ہیں, نارملی تو پیریوڈیکلی ہم اس کو کرتے رہتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایڈکٹ ہے تو اس کو یا تو ریہیبلیٹیشن میں لے جایا جائے یا پھر اس کو ایونچولی اگر زیادہ ایڈکٹ ہے تو اس کو آرگنائزیشن سے نکالا جائے. اور ایسی کمپینز کی جائیں, ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں جس سے ڈرگس کی ایڈکشن یا جو ڈرگس کا یوزیج ہے, سبسٹنس ابیوز جو ہے وہ منیمم رہے آرگنائزیشن میں. پھر آنیسٹی ٹیسٹ ہم نے کہا پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ سمپل آنسرز پوچھتے ہیں, اس سے آپ کو کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ یہ جو امپلائی ہے وہ کتنا آنیسٹ ہے کتنا آنیسٹ نہیں ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا وسل بلوئنگ. وسل بلوئنگ میں ہم نے بات کی کہ اس کا رائٹ ہوتا ہے امپلائی کا کہ اگر اس نے کوئی ایسی انفارمیشن بتائی ہے جو آرگنائزیشن کے خلاف تھی and he was the first one to tell the organization, then organization is responsible to protect that particular employee from the other employees and from getting a bad name. تو اس کی ہم نے بات. Then we talked about employees monitoring and workplace security. ہم نے کہا کہ اس میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے کہ آپ نے ورک پلیس سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے پلس آپ نے امپلائی کی پریویسی کو بھی دیکھنا ہے. تو اس میں ہم نے بات کی کہ تھیفٹ بہت سارے امپلائیز کرتے ہیں, ان کو دیکھنا ہے کہ وہ تھیفٹ نہ کریں یا ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. دین ریویلنگ آف ٹریڈ سیکرٹس ٹو دی کمپیٹیٹرز, کہ آپ کا کوئی ایسا ٹریڈ سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے یو گاٹ دا کمپیٹیٹیو ایج,
تو آپ کے اگر جو کمپیٹیٹو آرگنائزیشن ہے اس کو بتا دیا جائے گا, دے آر آلسو گوئنگ ٹو اڈاپٹ اٹ اور دے آر گوئنگ ٹو فائنڈ سولوشن فار دیٹ فار یور آرگنائزیشن, تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا, پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. دین یوزنگ کسٹمر ڈیٹا بیس فار پرسنل گینز, کسٹمر کے جو ڈیٹا بیس آپ کے پاس مینٹین ہوتا ہے اس کو پرسنل یوز کے لیے جو پرسنل گین کے لیے جو یوز کرتے ہیں, دیٹ از آلسو رانگ, that should also be monitored. Then we talked about a concept of workplace romance کہ لوگوں کی especially the opposite gender they develop some kind of relationship, they develop some kind of feelings for each other. کیا وہ ٹھیک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز اس کو ڈسکریج کرتی ہیں. کس لیے؟ بیکاز ویسٹ آف ٹائم میں بھی ہو, اور میں بھی جب وہ چھوڑ کے جائیں تو اکٹھے چھوڑ کے جائیں, ٹرن اوور زیادہ ہو جائے, اینڈ دیر کین بی آلسو تھریٹس آف سیکچوئل ہراسمنٹ. بٹ کچھ آرگنائزیشنز اس کو انکریج کرتی ہیں اینڈ دے ڈونٹ مائنڈ اٹ اینڈ دے وانٹ دیر امپلائیز ٹو ہیو سرٹن ریلیشنشپس. وائی؟ بیکاز اف نیچرلی دے آر گوئنگ ٹو ہیو ریلیشنشپس دے ول بی more commitment, they'll be showing more commitment to the organization, and because the other person is also here, nobody is going to leave the organization and turnover جو ہے وہ کم ہوگی. It depends on organization to organization. Then we talked about the employment at will doctrine کہ employment at will کا جو doctrine ہے وہ کیا چیز ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسا clause یا ایسا آپ جو ہے ایک کانٹریکٹ میں آپ ایک ایسا پوائنٹ لکھ دیتے ہیں جس میں امپلائر جو ہے وہ امپلائی سے کہہ دیتا ہے کہ the employer can fire the employee at any time without any reason. جب وہ لکھ دیتا ہے then and سائن کر دیتا ہے امپلائی اس پہ, then there is no need to give notice, just give in written کہ آپ کو فائر کر دیا گیا ہے یا your services are no more required. تو اس طریقے سے employment at will کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ بھی ہم نے کور کیا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسپلن کی بات کی کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ امپلائی ڈسپلنڈ ہے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو اور ایتھکس کو پراپرلی فالو کر رہا ہے. کس طریقے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکتی ہے کہ وہ کچھ فیکٹرز دیکھے کہ فیکٹرز ٹو کنسیڈر وین ڈسپلننگ, اور اس میں ہم نے کہا کہ موسٹ امپورٹنٹ جو وائلیشنز اینڈ ڈسپلن میں وہ کون کون سی ہوتی ہیں. تو وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ اٹینڈنس میں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلنری ایشوز آتے ہیں ان کے کہ دے آر کمنگ لیٹ, ریپیٹڈلی دے آر کمنگ لیٹ, یا ہیبیچولی وہ آتے لیٹ ہیں اور مارکس جلدی کرتے ہیں یا چلے جلدی جاتے ہیں اور مارک لیٹ کرتے ہیں, یہ پرابلم ڈسپلن کی آ سکتی ہے. دین آن دا جاب بیہیویئرز, آپ کے امپلائیز کے ساتھ یا جاب پہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ابیوسو ہوتا ہے یا ڈفرینٹ قسم کی اگر پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ. دین دا ڈس آنیسٹی کہ آپ انفارمیشن ہائڈ کرتے ہو یا ڈس آنیسٹ رہتے ہو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, یہ بھی ڈسپلن کا ایشو ہے. دین آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز, ہم نے یہ بھی کہا کہ صرف جو آرگنائزیشن کے اندر کی ایکٹیویٹیز ہیں یہی افیکٹ نہیں کرتی امپلائی کے اسٹیٹس کو اور اس کی ریپوٹیشن کو, بلکہ آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز کہ وہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کیا کر رہا ہے وہ بھی امپیکٹ کرتی ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ وی شوڈ میک دا ڈسپلنری ایکشنز پروگریسو کہ وی شوڈ اسٹارٹ ود وربل وارننگ, دین دا ریٹن وارننگ, دین سسپینشن, اور پھر ہم ڈسمسل کی طرف جائیں. بٹ اٹ ڈپینڈس کہ واٹ کائنڈ آف violation has been done. If it's a very serious violation, then you might not use this method, you directly go to this. If it's even serious, you go to this, and if it is very serious, you can directly go for this. But you'll have to make it progressive. Then we talked about the hot stove rule کہ جب آپ کو پہلی وارننگ مل جائے the stove is hot because if you are going to touch it, you'll burn your hand. So beware and don't let things go towards these writing warnings and suspension and dismissals. تو hot stove rule کہتا ہے کہ immediate response دیں, and ample warning جو ہے اس کا آپ کو immediate response ہوتا ہے. Then employees counseling ہم نے بات کی کہ employees کی counseling کرنی چاہیے کہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ well behaved and ethically strong رکھیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ہینڈ بک کہ ہینڈ بک ہمیں ڈسپلن میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بہت ساری چیزیں آپ نے ہینڈ بک میں لکھی ہوتی ہیں
جس کو امپلائی پڑھنے کے بعد بہت ساری انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اباؤٹ دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس آف دی آرگنائزیشن, تو اس پہ اثر ہو جاتا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا کمپلینٹ پروسیجر, کہ کمپلینٹ پروسیجر کس طرح ہوگا. آپ پہلے سپروائزر سے بات کریں گے, پھر آپ اس سے باس سے, پھر نیکسٹ باس سے, اینڈ دین if it's not being, the decision is not being satisfied, تو پھر آپ سی ای او سے بات کریں گے, اور اس کے بعد نہیں تو پھر دین یو کین گو ٹو دا کورٹ. تو یہ کمپلین پروسیجر, گریوینس پروسیجر جو ہے وہ ہم نے اس لیکچر میں کیا تھا. دین وی مووڈ آن ٹو کہ ریکروٹمنٹ کیا ہے, جس میں ہم نے کہا کہ ریکروٹمنٹ جو ہے دیٹ از کریشن آف پولز آف کینڈیڈیٹ, کہ آپ کیپیبل کینڈیڈیٹ کا ایک پول بنا لیتے ہیں کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے فیوچر میں دے مائٹ بی یوزفل, دے مائٹ بی فٹ فار یور جابس. اور پھر اس پہ ہم نے بات کی کہ ریکروٹمنٹ کے گولز کیا ہیں. ایک تو اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا, پراپر لوگوں کو سلیکٹ کرنا, اینڈ دین ان کو ریٹین کرنے کے لیے بھی اچھی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور کاسٹ بینیفٹ بنانا اس کو, کہ آپ کا جو کاسٹ ریکروٹمنٹ پہ آ رہا ہے اس کو منیمم اس پہ لے کے آنا. دین پروسیس آف ریکروٹمنٹ ہم نے بات کی کہ آپ پہلے ایڈورٹائز کرتے ہیں پوسٹ کو, دین یو مینیج اپلیکیشنز. اب وہ اپلیکیشن جب آنا شروع ہوتی ہیں تو کوئریز آ رہی ہوتی ہیں, کوئریز کو مینیج کرتے ہیں. دین یو انٹر دا ڈیٹا آف دی اپلیکیشن انٹو یور کمپیوٹر, انٹو یور سافٹ ویئر, اور اس طریقے سے آپ نے یہ سارا جو پروسیس کیا, اور اینڈ میں آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ پہ 200, 300, 500 اپلیکیشنز آ گئی. یو ہیو کمپلیٹڈ یور ریکروٹمنٹ پروسیس. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ the recruitment in global village, and we said that sometimes for executive positions or for some key positions the whole world is your market, کہ whole world جو ہے پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے, کہیں سے بھی آپ کو اچھا کینڈیڈیٹ ملتا ہے you can hire him and you can give him the job to perform. Then we talked about اسی سینس میں کہ expatriates کیا ہوتے ہیں, تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا. Then we covered these parts in the international HRM part. ایکسپیٹریٹ ہم نے کہا کہ ایسا امپلائی ہوتا ہے جو کسی اور کنٹری کا نیشنل ہوتا ہے بٹ کام کسی ڈفرینٹ کنٹری میں کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ چائنا کا امپلائی ہے, پاکستان میں کام کر رہا ہے, ایکسپیٹریٹ ہے. پاکستان کا نیشنل ہے, کام وہ امریکہ میں کر رہا ہے, تو ہی از گوئنگ ٹو بی این ایکسپیٹریٹ. دین ہوم کنٹری نیشنل اور ہوسٹ کنٹری نیشنل کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ہوم کنٹری نیشنل وہ لوگ ہوتے ہیں جس اوریجن سے, جس کنٹری سے اس کمپنی کا اوریجن ہوتا ہے, اس کمپنی کے لوگ جو ہیں وہ سارے ہوم کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں اس کے لیے کہیں بھی دنیا میں. اور جس کنٹری میں وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کنٹری کے جو نیشنلز ہوتے ہیں وہ سارے ہوم کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں, یا ہوسٹ کنٹری نیشنل ہوتے ہیں, بیکاز وہ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی ریکروٹمنٹ سورسز کی, کہ ہمارے پاس کون کون سی ریکروٹمنٹ سورسز اویلیبل ہیں. تو ہم نے کہا کہ انٹرنل سرچز اویلیبل ہیں, کہ آپ ود ان دی آرگنائزیشن کسی کو پروموٹ کر کے جو ہے وہ پروموشن دے کے آپ اپنی ویکینسی فل کر سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس امپلائی ریفرلز ہوتے ہیں, کہ آپ کے اپنے انٹرنل امپلائیز جو ہیں وہی کسی آؤٹ سائڈر کو ریفر کرتے ہیں, اور اس کی ریکمنڈیشنز پہ آپ اس کو ریکروٹ کر لیتے ہیں. ابھی ہائر نہیں کیا آپ نے, ریکروٹ کیا ہے. پھر آپ کینڈیڈیٹس کا ٹیسٹ لیں گے, ڈفرینٹ پریڈکٹرز لگائیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. دین ایکسٹرنل سرچز, جس میں ہم نے کہا کہ ایکسٹرنل سرچز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ یونیورسٹیز سے, پھر آپ کالجز سے, اور اوپن مارکیٹ جتنی بھی ہے وہ ساری آپ کے لیے ایکسٹرنل مارکیٹ ہے, ایکسٹرنل سرچ ہے, وہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس مل سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں کچھ, کہ اگر آپ کو بہت زیادہ شارٹیج آئی ہوئی ہے دین یو کین ہائر پیپل فرام آن لیز, یا آپ ان کو جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن سے تھوڑی دیر کے لیے بورو کر سکتے ہیں, یا اپنے ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یا آپ پیڈ ورکر کچھ ٹائم کے لیے ٹیمپریری ہائر کر سکتے ہیں. پھر ہم نے میٹنگ دی آرگنائزیشن کے بارے میں بات کی کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے اچھا ریکروٹمنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بنائیں. تو ہم نے کہا کہ سی وی اچھے طریقے سے بنائیں, والنٹری ورک ایڈ کریں, اپنے اس میں کوالیفیکیشن کو ہائی لائٹ کریں, اچھے سی جی پی ایز جی پی ایز کو ہائر کریں. تو جب بھی آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں آ جائیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سلیکشن پروسیس,
کہ سلیکشن پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا سلیکشن پروسیس جو ہوتا ہے اٹ از دا شارٹ لسٹنگ اینڈ دا اسکریننگ پروسیس وچ کمپنیز اپلائی ٹو گیٹ ٹو ریچ ٹو دا بیسٹ کینڈیڈیٹس. اگر آپ کے پاس 200 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے تو آپ ان سے فرسٹ لیٹ سپوز آپ نے انیشیل اسکریننگ انٹرویو لیا تو آپ کے پاس 180 رہ گئے. دین فارم کو آپ نے دیکھا تو 170 رہ گئے. پھر آپ نے ٹیسٹ لیے تو آپ کے پاس 100 رہ گئے. اینڈ دین جب آپ نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے تو 50 رہ گئے. پھر آپ نے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کی تو 25 رہ گئے. دین کنڈیشنل جاب آفر لیٹر دیا آپ نے تو آپ کے پاس 10 لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر آپ نے میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن اف اٹ از ریکوائرڈ کیا تو آپ کے پاس 5 لوگ رہ گئے. اور پھر 5 کو آپ نے پرماننٹ جاب آفر کر دی بیکاز یو نیڈیڈ 5 پیپل. ناؤ یو ہیڈ 200 کینڈیڈیٹس اور اس میں سے آپ نے 5 سلیکٹ کیے ہیں کہ ان سب چیزوں کے تھرو جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپلائی کی, سارے پریڈکٹرز اپلائی کی تو آپ کو پتا چل گیا کہ کون سے کینڈیڈیٹس بیسٹ ہیں. تو بیسٹ کینڈیڈیٹس کو آپ نے ہائر کر لیا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ریلائبلٹی اینڈ دا ویلڈیٹی آف دا پریڈکٹرز. تو ہم نے کہا دا ابیلٹی سلیکشن ٹول ٹو میجر ایٹریبیوٹس کنسسٹنٹلی از کالڈ دا ریلائبلٹی. کہ اگر آپ نے آج ایک ٹیسٹ لیا ہے اور پرسن اے نے اس میں 80 اسکور کیا ہے تو کل کو پھر پرسن اے سے اگر وہی ٹیسٹ لیں گے تو ہی شوڈ اسکور سم ویئر اراؤنڈ 85 کر لیں, 75 کر لیں, اس رینج میں وہ اسکور کرے تو پھر اس کی ریلائبلٹی ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ اس نے 80 اسکور کیا, دوسری دفعہ اس نے 10 کیا, تیسری دفعہ اس نے 100 کیا, چوتھی دفعہ 30 کیا, تو یہ ان ریلائبلٹی شو کر رہی ہے کہ ریلائبل نہیں ہے. ویلیڈیٹی کی بات کی کہ جو چیک چیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ, کیا وہ وہی چیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اس میں ہم نے کہا کہ کنٹینٹ اس کا ٹھیک ہے, کنسٹرکٹ ٹھیک ہے, اور پھر کرائٹیریا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سلیکشن کرائٹیریا فار انٹرنیشنل اسائنمنٹ. اور اس میں ہم نے مین بات یہ کی کہ بہتر یہ ہے کہ ٹرانسلیشن ہو اور وہاں کے ایکسپرٹس کو دکھایا جائے, وہاں کے کلچر کے حساب سے ورڈنگ لکھی جائے تاکہ اس میں اسیسمنٹ میں پرابلم نہ ہو. Then suggestion for making your interview better was that you should go to sleep a night before, then you should have a firm shake hand, اور انٹرویو میں پہلے پریپیئر کر کے جائیں, کمپنی کے بارے میں پڑھ کے جائیں, اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. Then we talked about the socialization process. Socialization ہم نے کہا کہ planned education ہوتی ہے جو ہم کسی نئے امپلائی کو دیتے ہیں جس سے اس کو فیملیئر ہو جاتا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ. اس میں ہم نے بات کی کہ پری رائیول سٹیج ہوتی ہے. کچھ ویلیوز اور کچھ جو پرسیپشنز ہیں وہ امپلائی نے آرگنائزیشن کے بارے میں بنائی ہوتی ہیں پہلے سے, ریڈنگ کر کے آتا ہے یا وہ سلیکشن کے کرائٹیریا میں آتا ہے, تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ پرسیپشنز آرگنائزیشن کے بارے میں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں. پھر وہ انکاؤنٹر کرتا ہے ان پرسیپشن کا ود ایکچوئل ریالٹی اور اس کو ڈفرینسز آتے ہیں. ان ڈفرینسز کو وہ میٹامورفسس سٹیج میں اگر تو کور کر لے تو ٹھیک ہے, اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ نہ کور کرے. اس کی 3 آؤٹ کمز آتی ہیں. اگر تو اس نے کور کر لیا تو ایفیشنسی انکریز ہو جائے گی, نہ کور کیا تو ایفیشنسی ڈیکریز ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی. اور کمٹمنٹ اگر نہ کیا ڈیکریز ہو جائے گی, اگر کر لیا تو پھر کمٹمنٹ انکریز ہو جائے گی. ٹرن اوور اگر کر لیا ڈیکریز ہو جائے گی بیکاز پیپل ول ناٹ گوئنگ ٹو لیو دی آرگنائزیشن, اور اگر نہ کیا تو پھر لوگ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جائیں گے. اس میں ہم نے کہا کہ کون سی چیزیں کور ہونی چاہیے آرگنائزیشن: آبجیکٹو, ہسٹری, فلاسفی, پروسیجر, رولز, HRM پالیسیز اینڈ بینیفٹس, اینڈ دین فیلو امپلائیز کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہونا لازمی ہے. پھر ہم نے یہ بات کی کہ سی ای او کا رول اس میں کیا ہو سکتا ہے. ہم نے کہا کہ سی ای او ختم کر سکتا ہے, موٹیویٹ کر سکتا ہے نئے امپلائیز کو, اور HRM والے کیا کر سکتے ہیں, HRM والے اس کو بینیفٹس کی چوائس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اس کو فارمز, اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اینڈ دین وی مووڈ آن ٹو دا ٹریننگ پارٹ کہ ٹریننگ میں کیا کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ٹریننگ جو ہے, ٹریننگ میں آپ پرماننٹ چینج لے کے آ رہے ہوتے ہیں امپلائی میں جو اس کے فیوچر جاب میں کام آتی ہے. دین ڈٹرمننگ ٹریننگ نیڈس کہ ٹریننگ نیڈ انالیسس کرتے ہیں کہ کب ٹریننگ کی اصل میں ضرورت ہے اور کب ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, اور کس قسم کی ٹریننگ ہو سکتی ہیں. آن دا جاب ٹریننگ, جاب روٹیٹ کر دیتے ہیں, ایک جاب سے اٹھا کے اس کو دوسری جاب پہ بھیج دیتے ہیں تو وہ اس کی لرننگ ہو جاتی ہے. دین انڈر اسٹڈی اسائنمنٹس دے دیتے ہیں کہ اسائنمنٹ کرے اور میں بھی اس کو پھر کچھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. دین آف دا جاب ٹریننگ میتھڈز ہم نے بات کی کہ لیکچرز ہو سکتے ہیں,
مے بی دیر کین بی سم ڈفرنٹ ایکسرسائزز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, تو وہ آپ کی آف دا جاب ٹریننگ میتھڈس کو کور کرتا ہے. تو آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ریویژن کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. آپ کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.